इमरान खान हल्फ देने के लिए तैयार होगी और आखिर किस को और किस नौइयत का और क्यों हल्फ देंगे। आज कानून साजी के लिए जहाज़ का इस्तेमाल शुरू हो गया। किस किस को कहां से कानून साजी के लिए गिनती पूरी करने के लिए लाया गया। कल के गुलाम आज के हुक्मरान कैसे बन गए, ये एक अहम नुक्ता है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये पाकिस्तानी अदलिया है, जॉय लैंड नहीं है। हुकूमत की मिली भगत KPK में भी 8 अक्टूबर को इलेक्शन की तारीख दे दी गई। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान साहब हल्फ देने को तैयार हो गए और सवाल ये है कि किसको हल्फ देंगे और क्यों देंगे और उस हल्फ की क्या अहमियत होगी और उस हल्फ के दूररस नताइज क्या होंगे और ये हल्फ कौन उनसे लेना चाहता है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये बात कही थी, अपने जो नोट्स लिखे थे उसके अंदर बहस करते हुए कि तमाम सियासतदानों को एक पेज के ऊपर बैठना चाहिए और मिल बैठ के उनको काम करना चाहिए। और इस सिलसिले में मैं कोशिश करूंगा कि ये जो इमरान खान हैं या बाकी लोग हैं ये हल्फ दें और पासदारी करें अपने अपने हल्फ की। जब उन्होंने आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 2 बजे ये अल्फाज कहे, उसके बाद इमरान खान ने कहा है कि हाँ, मैं हल्फ देने को तैयार हूँ। अगर किसी को हल्फ चाहिए मुल्क और कौम के मफाद में, जिसमें इंतखाबात भी हो जाएं और चीज़ों में बेहतरी आ जाए, बेशक उसमें IMF पैसे भी दे दे, तो चीफ जस्टिस को मैं अदालत में आके हल्फ देने को तैयार हूँ। जो वो जायज़ चीज़ें कहेंगे मैं उनको मानूंगा और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई और इमरान खान उसके ऊपर हल्फ देने को भी तैयार हैं। क्या ये चीज़ मैच्योर हो सकेगी? क्योंकि दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो ये कहते हैं, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो जनरल बाजवा साहब के दौरे हुकूमत में कहते थे कि इमरान खान हमारे साथ बैठ जाए। इसहाक डार साहब ने कॉल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सदर आरिफ अलवी और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे और इमरान खान ने भी आपस में बात की। अलग बात है इमरान खान ने इसहाक डार साहब को किसी भी बात का जवाब देने से या सवाल करने से भी रोक दिया था। और आज वही शहबाज शरीफ साहब जो कल इमरान खान के साथ बैठना चाहते थे, उनको साथ बैठाना चाहते थे, मुल्क और कौम की उनको फिक्र थी, आज वही शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान पहले माफ़ी मांगे फिर बात आगे बढ़ेगी। और ये वो माफ़ी, ये ऐसी बात, एक ऐसा जुमला उन्होंने कहा जिसके ऊपर अमल होता हुआ 1% भी दिखाई नहीं दे सकता। आखिर वो माफ़ी क्यों मांगे और वो भी शहबाज शरीफ साहब से, ये कोई तुक नहीं बनती। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो कहते हैं कि हल्फ दिया जाए और सारे लोग करें और इमरान खान अगर राज़ी हो गए तो देखते हैं कि इसके ऊपर हल्फ हो सकता है या नहीं हो सकता। कानून साजी के लिए पार्लियामेंट होती है, फिर मुकन्ना, जिसको आप बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं और पाकिस्तान के अंदर उसको सेनेट कहते हैं। अब सेनेट के अंदर पहले से हुकूमत जो है PDM की, उनकी अक्सरियत मौजूद है, उसके बावजूद अब वहाँ से हतमी तौर के ऊपर जो अदलिया के इख्तियारात को कम किया गया, सो मोटो आज खुद नोटिस का इख्तियार वापस लिया गया, जिसके तहत अब नवाज शरीफ साहब, जहांगीर खान तरीन साहब, दनियाल अजीज़, तलाल चौधरी समेत जितने लोग हैं वो भी उस सो मोटो के ख़िलाफ़ 30 दिनों के अंदर अंदर अपील कर सकेंगे। और इस बिल को जो काबीना से और पार्लियामेंट से पास हुआ है, अब ये सेनेट से पास होगा। और इस मकसद के लिए आज जो हुकूमत का जहाज़ था, जो हुकूमत कफ़ायत शारी करना चाहती थी, उन्होंने जहाज़ का इस्तेमाल किया, बलूचिस्तान भेजा उसको। आज शाम के वक्त इफ्तारी के बाद वो जहाज़ जो था, वो 3 सेनेटर जो थे, सेनेट के मेंबर, उनको बलूचिस्तान से लेके आया और कोयटा से। तो कल उनकी तादाद पूरी हो जाएगी और उस तादाद को सामने रखते हुए कानून साजी को हतमी शक्ल दी जाएगी। एक तरफ कफ़ायत शारी थी और दूसरी तरफ देखिए कि किस तरह से चीज़ें हो गई। जबकि इसी कानून साजी को अदलिया ने मानने से इनकार किया है, कुछ जजेस ने मानने से इनकार किया, ख़ासकर वकला जो हैं उनका रिएक्शन आया है। वो कहते हैं कि ये रेड लाइन है अदलिया और इसके इख्तियारात ख़त्म नहीं होने चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं ख़त्म होनी चाहिए। हालांकि अगर अच्छे हालात में ये चीज़ होती तो जिन आइन की शिक्कों को वजह बना के इन सियासतदानों को नाहल कर दिया जाता है, इनको जेलों में डाल दिया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट उन चीज़ों का इस्तेमाल करवा के जजों से और हरकतें करती है, तो ये सियासतदान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अच्छी तरीके से अच्छे वक्तों में अच्छे पैराए में ये करते तो इन चीज़ों की हैसियत जो थी वो मुस्बत होती। तो आज सेनेट से भी ये बिल सारे पास हो जाएंगे, फिर देखना ये होगा कि इसका रिएक्शन क्या है और अदलिया जो है वो अपनी बका जो है उसकी जंग कैसे लड़ेगी। क्या मज़ीद से कोई लॉन्ग मार्च होंगे या चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त तक तमाम लोगों ने फ़ायदा लिया और इस फ़ायदे के असरात जहाँ पे इन्होंने जल्दबाजी में चीज़ें की हैं, वहीं पे जहाँ इलेक्शन को रोका वहीं पर
نواز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر اپیل کرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، اور یہ ان کو راستہ ملا ہے، اور اس راستے کے ملنے کے بعد جب ان کی نااہلیت ختم ہو جائے گی، وہ پاکستان آ جائیں گے، جلسے جلوسوں سے خطاب کریں گے، تو اس عمل کا سب سے بڑا بینیفیشری اگر کوئی ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے، اور خاص کر میاں نواز شریف صاحب۔ اچھی بات ہے ان کے کیس ختم ہو جائیں، وہ سیاست کے اندر آئیں، اپنی کمپین کریں، مگر اب یہ عمل کرنے کے بعد نواز شریف صاحب کے کیس ختم ہو جاتے ہیں، ان کی نااہلیت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ سب سے بڑا ان کو فائدہ ہوگا۔ اور دوسری طرف الیکشن بے شک رمضان کے بعد ہو جائیں، کبھی اور ہو جائیں، تو مسلم لیگ نون کو پھر بھی کامیابی ہوگی، اور لگتا یہ ہے کہ عدالتیں اور ملک کے اندر گراؤ جلاؤ اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے بجائے نواز شریف صاحب کی اگر بحالی ہوگی اور باقی لوگوں کی بھی، تو یہ زیرو پہ آئیں گے، پلینگ لیول فیلڈ جو ہے وہ ان کو مل جائے گی، اور اپنے حصے کا کام کریں گے، تو پھر بھی یہ لگے گا کہ اگر الیکشن ہو جائیں تو کوئی بڑا کھلواڑ نہیں ہوا، ایک بیلنس ہو گیا، اور وہ بیلنس جو عمران خان کو جیل میں ڈال کے نااہل کر کے کرنا چاہتے تھے وہ اس طریقے سے انہوں نے کر لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا عمل ہے قانون سازی کا، جس میں سینیٹر کو لایا جائے گا، جب یہ ہر صورت پاس ہو جائے گا، اور وہ پاس ہونے کے بعد یہ برف پگھلے گی یا مزید اس کے اندر شدت آئے گی۔ کل کے غلام آج کے حکمران، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ میں اس کے اوپر پورا ایک مفصل ایپیسوڈ کر سکتا تھا، مگر آپ کو اس کے اوپر 3 منٹ کے اندر یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ برطانیہ گریٹ برٹن جس کے اندر میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ بھی بڑے بڑے کھلواڑ ہوتے تھے، یہاں پہ بھی کسی دور کے اندر اس لیول کی جمہوریت نہیں تھی، یہاں پہ خاص کر جو سیاہ فام ہیں ان کو خاکروب کے طور کے اوپر رکھا جاتا تھا، وہ ایسے کام کرتے تھے جیسے نوکر ہوتے ہیں، ان کو تھرڈ لیول کے انسان سمجھے جاتے تھے، لیکن وہی لوگ جو کل غلام تھے آج دیکھا جائے تو کئی درجنوں کی تعداد میں وہ ہاؤس آف لارڈ کے رکن ہیں، ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اندر ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، وہ منسٹریاں لے رہے ہیں، کوئی میئر بن رہا ہے، کوئی کونسلر ہے، بڑی بڑی اچھی جابیں کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک تبدیلی آئی۔ اس سے بڑی تبدیلی جو حمزہ یوسف ہیں اسکاٹ لینڈ، یعنی کہ جو گریٹ برٹن ہے، اس کو ویلز، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اور ان چیزوں کو ملا کے جو ہے وہ ایک ملک بنتا ہے، اور اس کا اسکاٹ لینڈ جو ہے ایک بہت اسکاٹش کمیونٹی ہے، ان کی ایک اپنی پارٹی بھی ہے، ان کا اپنا ایک وہاں پہ ہاؤس ہے۔ حمزہ یوسف جو ہیں وہ مسلمان اور پاکستانی، اوورسیز پاکستانی ہوتے ہوئے وہ ہیڈ بنے اسکاٹ لینڈ کے اندر، اپنی اس پارٹی کے، اپنے اس نظام کے، نظام حکومت کے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے ملٹن کینز جس ٹاؤن کے اندر میں موجود ہوں، یہاں پہ ہمارے سابق میئر رہ چکے، اس ملک کے اندر درجنوں کے حساب سے لوگ لارڈ میئر رہے، ڈیپٹی میئر بنے، اور خاص کر جو کیپٹل ہے برطانیہ گریٹ برٹن کا جس کو لنڈن کہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ گولڈ سمتھ کی فیملی کے مقابلے میں جو جمائمہ کے بھائی تھے ان کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑے، صادق خان وہ میئر بنے، اور مسلمان ہوتے ہوئے وہ یہاں کے میئر ہیں، اور ان کے والد کسی دور میں بس چلایا کرتے تھے، بس ڈرائیور ہوتے تھے۔ اس ملک کے اندر یہ ہوتی ہے جمہوریت۔ اب میں پاکستان کی مثال دوں تو کیا کہوں کہ آپ وہاں پہ کسی غیر مسلم کو آپ وہاں کا میئر تو دور کونسلر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بے شمار چیزوں کے اندر آپ نے اور چیزیں رکھی ہیں، بہرحال اس چیپٹر میں نہیں پڑھتے، اور نہ ہی ہم گریٹ برٹن کو پاکستان جیسی سوسائٹی کے ساتھ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ یہ بے شک مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہوئے ان سے بہت پیچھے ہیں، اقدار میں، اخلاقی روایات کے اندر اور بے شمار چیزوں کے اندر جمہوریت ان کے پاس ہے، خلفائے راشدین کے دور کی چیزوں کو یہ فالو کرتے ہیں۔ تو کل کے غلام آج کے حکمران اگر ہیں تو اس کی وجہ بہترین جمہوریت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج جلسے سے خطاب کیا، تقریباً 8-10 ہزار لوگوں کا اچھا بڑا کراؤڈ تھا، یعنی کہ کہا جائے فگر نہیں، بڑا جلسہ کیا آج مریم نواز شریف صاحبہ نے۔ اس میں ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا کہ یہ جوائے لینڈ نہیں ہے، یہ پاکستانی عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ سہولت کاروں کو میرا پیغام ہے کہ یہ پاکستانی عدلیہ ہے، آپ کا جوائے لینڈ نہیں، جہاں آپ کی بیگمات اور بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے فیصلے کرتے ہوئے عدلیہ کو کہتی ہوں کہ الیکشن کے لیے 20 ارب ہیں، مگر ایک الیکشن 3 بار کرانے کے لیے 60 ارب نہیں ہیں۔ تو کیا عمران خان ٹیلی تھون کریں گے بقول فواد چودھری صاحب کے؟ تو اگر ٹیلی تھون کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں سے پیسے جمع کر کے ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی بندہ اٹھے، جیسے ترکیہ میں زلزلہ آیا تو $30 ملین جو تھے وہ دے دی ایک پاکستانی نے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ عدلیہ کو سبق سکھانا چاہتی ہیں، بتانا چاہتی ہیں، ان کو گائیڈ کرنا چاہتی ہیں کہ دیکھیے یہ پاکستان ہے، یہ پاکستانی عدلیہ ہے، یہ جوائے لینڈ نہیں ہے جہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے فیصلے ہوں گے آپ کی بچوں، بیوی اور آپ کی اولادوں کے لیے۔ تو حکومت کی ملی بھگت یہ تھی کہ KPK کی جو
اسمبلی نہیں کہنا چاہیے، جو گورنر ہیں وہاں کی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ KPK کے انتخابات بھی جو ہیں وہ 8 اکتوبر کو ہوں گے، یعنی کہ KPK کی صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی اب 8 اکتوبر ہوں گے۔ یہ وہ گورنر ہیں جو نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، بلکہ ان کا اصل تعارف یہ ہے کہ یہ گورنر ہیں، اور انہوں نے پہلے خود بیان دیا کہ ہم اس تاریخ کو اعلان کر رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں گے، پھر اپنی ہی بات سے مکر گئے۔ آج تیسری بار وہ مکرے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ 8 اکتوبر کو ہی ہوں گے اور اس سے پہلے نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو اتنا تضاد آیا ان لوگوں کی چیزوں میں، ان ساری چیزوں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم عمران خان کو کسی طرح سے کمزور اور خود کو عمران خان سے زیادہ مضبوط کریں، تب ہم الیکشن کی طرف جائیں اور تب چیزیں ہمارے حق میں ہوں گی اور عوام فیصلہ دیں گے۔ یہاں مسئلہ عمران کا نہیں ہے، یہاں آپ کا کمزور ہونا اور عمران خان کا مضبوط ہونا نہیں ہے، یہاں پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے، آئین کا مسئلہ ہے۔ آئین کو بھی چھوڑ دیجئے، آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کے عوام جب بھی الیکشن ہوں گے، آپ جتنا ڈیلے کریں گے، جتنی غربت اور مہنگائی بڑھے گی، جس طرح سے قطاروں میں لگا کے لوگوں کو آٹے کے اندر بھوسا ڈال کے دیں گے، لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی، تو یہ لاوا مزید پکے گا، آپ سے لوگوں کی ہمدردیاں کم ہو جائیں گی، عمران خان کی پاپولیرٹی مزید بڑھے گی۔ تو اینڈ آف دی ڈے اس ملک کے اندر مارشل لاء بھی نہیں لگا سکتے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس جو اختیارات ہیں وہ الگ سے ایک معاملہ ہے، اگر اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے تو پھر صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن کروانے کے لیے وفاق کو تو اس کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تو صوبے جانے اور الیکشن کمیشن جانے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے الیکشن کی طرف بات کب بڑھے گی، عمران خان اس کے لیے کیا کریں گے، وکلا کس طرح کی تحریک چلا سکتے ہیں، عدلیہ اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑے گی، وہ اپنے اختیارات کا کیسے صحیح استعمال کریں گے، کیا عدلیہ کے اندر مزید تقسیم ہوگی، جس طرح سے اب ایک ہی عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، ایک اور کہتا ہے دوسرا کچھ اور کرتا ہے۔ جیسے ماضی کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک جج جو ہے وہ 100 موٹو لیتا تھا اور دوسرا جج اس 100 موٹو کو خارج کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے ہم نے عدلیہ کو تقسیم کیا، ڈیوائیڈ کیا۔ پوری دنیا کے ممالک کو دیکھ لیجئے، جہاں پہ اچھی جمہوریت ہے، جہاں پہ انصاف کا نظام ہے، وہاں کی عدلیہ آزاد ہے، وہاں صرف اس ملک کے اندر ایک کام ہوتا ہے کہ وہ صرف انصاف کرتے ہیں۔ یقین کیجئے جہاں پہ انصاف ہو رہا ہو، میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کے اسی پیرائے میں بات کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ کروں کہ مجھے کو برطانوی عدالت میں لے کے چلا جائے۔ کوئی بندہ ٹریفک لائٹس نہیں توڑے گا، کوئی کسی کو مارنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، کوئی بندہ فراڈ کرنے سے پہلے سوچے گا۔ کیوں؟ جب انصاف ہوگا تو وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستان جیسے ملک کے اندر جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے ججوں تک کے اندر پرسنل انٹرسٹ لے لیے جاتے ہیں، ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر پارٹی ہر شخص چاہتا ہے اس کو اپنی مرضی کی جو چیزیں ہیں، جو فیصلے ہیں، جو انصاف ہے وہ ملے۔ تو جب ایسی حرکتیں ہوں گی تو تب کھلواڑ پیدا ہوں گے، اور صرف ایک انصاف کیا جائے، پھر آپ کو فوج کو ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میڈیا کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیاستدان انکلوڈیڈ عوام جو ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو سوائے 302 کے دفعے کے کچھ پتہ نہیں ہے، نہ آئین پڑھایا گیا، نہ اس کی وکلا نے تشریح کی، نہ ہمارے سلیبس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اویئرنیس نہیں ہے۔ شعور تو سوشل میڈیا کے ذریعے آ گیا، لیکن بیسک چیزیں جو مذہب کے حوالے سے تھیں، جو آئین اور قانون کے حوالے سے تھی، وہ عوام کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ 70% عوام پڑھے لکھے نہیں ہیں، 50% کے قریب تو آپ کی آبادی جو ہے وہ جھونپڑیوں کے اندر اور باہر رہتی ہے۔ تو دوسری طرف ہم ریاست مدینہ بھی بنانا چاہتے ہیں، لیکن کسی کو تو آغاز کرنا ہوگا۔ کب تک یہ چیزیں بہتر ہوں گی، کب تک کیا ہوگا، اگلے ایپیسوڈ میں مزید خبروں اور تجزیوں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔